वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं मशहूर शायर रडियार्ड किपलिंग की पोयम इफ का ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन। इफ एक रूहानी नज़म है जो मशवरा देती है कि किसी को अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। Title of the poem: If यानी अगर. In this poem, a father advises his son and gives him important suggestions which, if he follows, he can become a successful and good person. इस नज़म में एक बाप अपने बेटे को नसीहत करता है, उसे अहम मशवरे देता है जिनका अगर वो अमल करता है तो एक कामयाब और अच्छा इंसान बन सकता है। The poem is like a guidebook to follow in life. It shows the importance of all the qualities and virtues like patience, perseverance, rightful conduct, integrity, humility, self-control, tolerance, determination, confidence, and the value of time. ये नज़म हमारे लिए जिंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है, जिंदगी में एक रहबर के मानंद है। ये तमाम उन सारी खूबियों, अच्छाइयों की अहमियत को जाहिर करता है, जैसे सब्र, इस्तिकामत, सही तर्जमल, दियानतदारी, आजिज़ी, खुद पर काबू, बर्दाश्त, अज़्म, एतमाद और वक्त की कदर। Father gives his son such suggestions, presents him with such situations that he prepares himself to face any difficulty that may come in his life and finally to call himself a complete man. बाप अपने बेटे को ऐसे मशवरे देता है, उसके सामने ऐसे हालात पेश करता है कि वो अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सके और आखिरकार खुद को एक मुकम्मल आदमी कह सके। इस नज़म के शायर हैं रडियार्ड किपलिंग। Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, poet and novelist. Rudyard Kipling अंग्रेज़ी ज़ुबान के एक सहाफ़ी, मुख्तसर कहानियों के मुसन्निफ़, एक शायर और नावल निगार भी थे। Kipling was one of the most popular writers in the United Kingdom in both prose and verse in the late 19th and early 20th centuries. 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरुआत में नज़म और नसर दोनों में किपलिंग बरतानिया के एक मकबूल मुसन्निफ रह चुके हैं। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907 at the age of 42. 1907 में 42 साल की उम्र में उन्हें अदब में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। He was the first writer writing in English to receive the prize. अंग्रेजी ज़ुबान के मुसन्निफ़ों में वो पहले शख्स थे जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। This poem deals with advice given by father to his son. ये नज़म एक नसीहत के तौर पर लिखी गई है जो एक बाप अपने बेटे को दे रहा है। Stanza 1. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. अगर तुम अपने हवास काबू में रखते हो जब तुम्हारे एतराफ हर कोई अपने हवास खो बैठा है और तुम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। To keep your head, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि चाहे जैसे भी हालात हों, परेशानियां हों, आपको अपना होशो हवास नहीं खोना है, अपने सोचने समझने की सलाहियत पर असर नहीं पड़ने देना है। यहाँ शायर अपने बेटे के सामने ऐसी सूरत हाल पेश कर रहे हैं जहाँ हर कोई उससे किसी बात से नाराज़ है या उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन उसे अपना होशो हवास नहीं खोना है, अपने आप पर काबू रखते हुए सोच समझकर काम करना है। If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too.
اگر تم خود پر بھروسہ کرتے ہو جب ہر انسان تم پر شک کر رہا ہو، لیکن ان کو شک کرنے کی اجازت دینا۔ یہاں شاعر انسان کی دو خصلتوں پر زور دے رہے ہیں جو ہر انسان میں ہونی چاہیے۔ ایک ہے خود پر بھروسہ اور دوسرا ہے دوسروں کے خیالات اور احساسات سمجھنے کی صلاحیت۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان آپ کی بات کو سمجھے یا آپ سے سہمت ہو، اس لیے اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہو، چاہے اس کے خیالات آپ سے مختلف کیوں نہ ہوں، اسے آپ کو دھیان سے سننا چاہیے۔ If you can wait and not be tired by waiting، اگر تم انتظار کرتے ہو اور انتظار کر کے تھکتے نہیں ہو، or being lied about، don't deal in lies، یا جس بات کے لیے تم سے جھوٹ کہا جا رہا ہے اس کے لیے تم بھی جھوٹ بات مت کرنا۔ یہاں انتظار کرنے سے ان کا مطلب ہے صبر کرنا، کہ زندگی میں ہمیں بہت صبر کی ضرورت ہے اور ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے، صحیح وقت اور موقع کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تم سے جھوٹ بولے تو تمہیں ان کے جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں دینا چاہیے۔ جھوٹ بری بلا ہے اور ہمیں سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ Or being hated، don't give way to hating، and yet don't look too good nor talk too wise، یا نفرت کیے جانے پر تم بھی نفرت کا راستہ مت اپنانا، اور اتنے اچھے نظر بھی نہیں آنا اور نہ ہی اتنی دانشمند باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں شاعر کا یہ مطلب ہے کہ نفرت زہر کی طرح پھیلتی ہے۔ اکثر نفرت وہی کرتے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن نفرت پر لگام لگا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم بھی کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں نفرت کا بدلہ نفرت سے ہی دینا چاہیے، پر یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے کہ کہاوت ہے کہ کیچڑ میں پتھر پھینکو تو چھینٹے ہم پر ہی اڑیں گے۔ اسی لیے ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا چاہیے، ہمیں خود پر قابو رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ لیکن شاعر ایسا کیوں کہتے ہیں کہ زیادہ اچھے مت نظر آئیے؟ وہ اس لیے کیونکہ چاہے تمہارے اندر بہت سی اچھی خوبیاں ہوں، انہیں سب کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اطراف الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی اچھائی اور کمزوری ہوتی ہے۔ لوگ کبھی کبھی ہماری اچھائی سے یا تو گھبرا جاتے ہیں یا حسد کرتے ہیں یا شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور ان سارے وجوہات کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح نور ٹاک ٹو وائس سے بھی یہی مطلب ہے کہ ہر کوئی انسان اتنا دانشمند نہیں ہوتا، اسے ہر چیز کی جانکاری نہیں ہوتی۔ ایسے میں جب ہم ان کے سامنے ان سے زیادہ ہوشیار نظر آتے ہیں تو وہ جانی انجانے میں ہم سے دور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ یا تو وہ ہمارے سامنے بولنے سے ہچکچاتے ہیں یا پھر انہیں چڑ آتی ہے کہ یہ انسان تو بس اپنی ہی باتیں کرتا ہے، ہمیں بولنے یا سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ Stanza 2۔ If you can dream and not make dreams your master، اگر تم خواب دیکھ سکتے ہو اور اپنے خوابوں کو اپنا آقا نہیں بننے دیتے۔ If you can think and not make thoughts your aim، اور اگر تم سوچتے ہو لیکن اپنی سوچ کو اپنا مقصد نہیں بناتے۔ یہاں شاعر یہ پیغام دیتے ہیں کہ خواب دیکھنے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حقیقت سے دور ہو جائیں۔ کئی بار سپنوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے لوگ اپنے وجود کو ہی بھول جاتے ہیں، اور ہمیں اپنی سوچ پر تالا نہیں لگانا چاہیے۔ نئے نئے آئیڈیاز، منصوبے سوچنے سے ہی بنتے ہیں، لیکن ان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا ہے، انہیں ہم پر حاوی نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ زندگی میں ارادے، منصوبے یہ تو بنتے ہی رہتے ہیں، لیکن زندگی کو جینا بھی ضروری ہے۔ If you can meet with triumph and disaster، اگر تم ناکامی اور کامیابی
دونوں سے ملتے ہو، یعنی زندگی میں تمہارا سامنا ہار اور جیت دونوں سے ہوتا ہے. اینڈ ٹریٹ دوز امپوسٹرز جسٹ دا سیم، اور ان دونوں بہروپیوں کو ایک جیسا سمجھتے ہو، یعنی کامیابی اور ناکامی ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. وہ اپنا روپ وقت اور موقع کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنے اوپر مسلط مت ہونے دینا، وہ دونوں ہی وقتی ہیں، یعنی ناکامی میں مایوس مت ہونا اور کامیابی میں تکبر مت کرنا. جیسے کرکٹ کے ٹورنامنٹ میں کئی بار دیکھا جاتا ہے، ایک ٹیم ٹورنامنٹ کے آغاز میں بہت اچھا کھیلتی ہے، لیکن آگے چل کر ہار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ٹیم شروعات میں ہار کا سامنا کر رہی تھی، وہ ٹیم دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے، جیت حاصل کرتی ہے اور ٹرافی بھی لے جاتی ہے، کیونکہ کسی کسی پر جیت کا نشہ چڑھ جاتا ہے اور وہ پھر اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور آگے کی تیاری نہیں کرتے، اور جب شکست ملتی ہے انہیں برداشت نہیں ہوتا اور بجائے سدھرنے کے وہ اور غلطیاں کرنے لگتے ہیں. جبکہ جو لوگ شروع میں ٹھوکر کھاتے ہیں اور جن میں جیتنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ ہار سے مایوس نہیں ہوتے بلکہ کڑی محنت کرنے میں لگ جاتے ہیں اور پھر جیت حاصل کر لیتے ہیں. If you can bear to hear the truth you've spoken، اگر تم برداشت کر سکتے ہو وہ بات جو تم کہہ چکے ہو. Twisted by knaves to make a trap for fools، جھوٹوں نے کیسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اسے توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے. یعنی تم یہ سننے کی طاقت رکھتے ہو جو تمہاری بات کو استعمال کر کے جھوٹوں نے کیسے غلط بیانی کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے. ہم سب واقف ہیں آج کل کیسے ٹی وی پر، اخباروں میں، خاص کر سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں کس طرح پھیلائی جاتی ہیں. ایسے لوگوں کا مقصد صرف سماج میں دہشت پھیلانا اور شک و شبہ پیدا کرنا ہوتا ہے، جس کا پھر ایسے لوگ فائدہ اٹھا کر اپنے برے کارناموں کو انجام دیتے ہیں. اور بدقسمتی سے جب لوگوں کو ہوش آتا ہے کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. ہمیں اس لیے چوکاننا رہنا پڑے گا کہ نہ جانے کب کون آپ کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرے. تو پہلے سے ہی ایسے صورتحال کا سامنا کرنے کی تیاری رکھنا. اور واچ the things you gave your life to broken، اور ان باتوں کو ٹوٹتا بکھرتا دیکھتے ہو جن کے لیے تم نے اپنی زندگی لٹائی. and stoop and build them up with worn out tools، اور تم جھک کر پھر اوپر اٹھتے ہو انہی پرانے اوزاروں کے ساتھ. ہمارے بچپن سے ہی ہم کوئی نہ کوئی خواب دیکھتے ہیں جس کے لیے ہم جی جان سے محنت کرتے ہیں، جیسے اچھی کالج میں داخلہ، اچھی ڈگری یا کوئی پیشہ یا فن جسے آپ شدت سے پانا چاہتے ہیں. لیکن کئی بار کچھ ایسے حالاتوں کی وجہ سے جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہم اس سپنے کو ساکار نہیں کر پاتے، اسے بکھرتا ہوا دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر سدھا چندرن، جو ایک بہت ہی مشہور بھرت ناٹیم ڈانسر ہیں. انہوں نے 3 سال کی عمر سے ہی ڈانسنگ شروع کی تھی اور 16 سال کی عمر میں انہیں ڈانسنگ کی دنیا کا ابھرتا ستارہ کہا جانے لگا. لیکن بدقسمتی سے اس چھوٹی سی عمر میں ایک دن ایک ٹرک حادثے کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگوں کو کاٹنا پڑا. ان کے سارے سپنے ٹوٹ کر بکھرنے لگے. جو محنت انہوں نے بچپن سے کی تھی وہ ساری مٹی میں ملتی نظر آنے لگی. لیکن ان کا جذبہ، ان کا ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے آرٹیفیشل لیگز یعنی نقلی پیروں کے ساتھ ڈانس کی پریکٹس شروع کی اور بڑی جدوجہد کے بعد آخرکار ایک کامیاب ڈانسر بن گئی اور آج ایک بہترین اداکارہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں. یعنی انہوں نے اپنی بکھری ہوئی زندگی کو پھر سے سمیٹا اور اپنے جسم کو جو معذور ہو چکا تھا اسے پہلے کی طرح استعمال کرنے کے لائق بنایا. اسٹینزا 3. پلیز نوٹ کہ مہاراشٹر کی SSC بورڈ کے 10th کے بچوں کی کتاب میں یہ اسٹینزا نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو سیدھے اگلے اسٹینزا پر جا سکتے ہیں، لیکن یہ اسٹینزا بھی بہت خوبصورت ہے. میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس اسٹینزا کے معنی کو بھی ضرور دیکھیں. If you can make one heap of all your winnings،
and risk it on one turn of pitch and toss. अगर तुम अपनी जिंदगी भर की कमाई को एक साइड में जमा कर दो और एक ही बाजी में वो सब कुछ हार जाओ, and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. और हार कर फिर से शुरू करो वहीं से जहां से तुमने पहले शुरुआत की थी और अपनी हार के बारे में जिक्र ना करो, उसका मातम ना मनाओ। किसी ने खूब ही कहा है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, या तो जीत मिलेगी या फिर हार भी गए तो सीख मिलेगी। जैसे आजकल स्टार्टअप्स का ज़माना है, कई नौजवान कम उम्र में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, अपना जो भी कमाया या जमाया हुआ पैसा होता है उसमें लगा देते हैं। उन्हें अपने आइडियाज़ पर, तरकीब पर पूरा यकीन होता है, लेकिन दूसरों को उन आइडियाज़ पर यकीन दिलाना बहुत मुश्किल काम होता है। कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती है और अच्छे से अच्छे आइडियाज़ भी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपको मायूस नहीं होना चाहिए, बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। और फिर अगर आपको ज़ीरो से क्यों ना शुरू करना पड़े, आपको गिरकर वापस खड़े ही होना है। मिसाल के तौर पर स्टीव जॉब्स, जो आईफोन्स बनाने वाली कंपनी एप्पल के मालिक थे, और नारायण मूर्ति, जो इंडिया की बहुत बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के मालिक हैं, उन्होंने भी शुरुआत में बहुत से ठोकरें खाई हैं, बहुत कुर्बानियां दी थी। उन्होंने कई बार शिकस्त का सामना भी किया है, लेकिन गिर के बार बार उठने से उनका जो जज्बा था वो आखिरकार कामयाब हो पाया। लेकिन दूसरे स्टैंजा में हमें शायर ने यह भी कहा था कि ख्वाब को अपना आका मत बनने देना। इसलिए कोशिश करते रहना ये सही बात है, लेकिन गलत चीज के लिए कोशिश करना ये बेवकूफ़ी है। हमारा तजुर्बा हमें ये सिखा देता है कि गलत और सही क्या है। जो सही है उस चीज के लिए चाहे लाख कोशिश करो, एक ना एक दिन मेहनत रंग लाती है। लेकिन गलत आइडिया का पीछा करोगे, गलत लोगों से मशवरा लोगे जो तुम्हें सच का आईना दिखाने की बजाय तुम्हें गलत रास्ते पर जाने के लिए उकसाते हैं, तो नाकामी के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, अगर तुम अपने दिल, दिमाग और मसल्स पर जोर दो कि तुम्हारे लिए काम करे चाहे उनमें अब कोई दम नहीं बचा हो, and so hold on where there is nothing in you except the will which says to them hold on, और जब तुम्हें कुछ भी नहीं बचा हो सिवाय तुम्हारे कभी ना हारने के जज्बे के, तुम उनसे कहते हो कि होल्ड ऑन, डटे रहो। यहाँ शायर कहते हैं हमारा जिस्म, हमारा दिमाग जिंदगी की जद्दोजहद में थक जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमारा जिस्म पूरी तरह से टूट जाता है। इसीलिए शायर कहते हैं फोर्स योर हार्ट, नर्व एंड सिन्यू, कि अपने दिल, दिमाग और मसल्स पर जोर दो टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, कि चाहे अब उनमें कोई दम ना रहा हो, लेकिन उन्हें फिर भी अब तुम्हारे लिए काम करना है, चाहे जिस्मानी तौर पे, चाहे जहनी तौर पे या माली तौर पे। अगर तुम खाली हो चुके हो, हार चुके हो, तब भी तुम्हारे अंदर का हौसला, तुम्हारा जो विल है यानी कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश अगर तुम्हारे अंदर जिंदा हो, तो तुम तुम्हारे जिस्म के उन ज़रूरी हिस्सों से कहते हो कि थम जाओ, संभल जाओ और फिर से एक बार तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। Stanza 4. If you can talk with crowds and keep your virtue, अगर तुम आम लोगों में उठते बैठते हो लेकिन अपने वजूद को, अपनी खूबियों को नहीं खोते हो, और walk with kings nor lose the common touch, या फिर राजा महाराजाओं के साथ उठते बैठते हो लेकिन अपनी आम जिंदगी के साथ राब्ता नहीं छोड़ते हो। यहाँ शायर ये कहते हैं कि अगर तुम आम लोगों में रहो, उनके साथ मिलो जुलो, तो तुम अपनी फजीलियत को, अपनी खूबियों को नहीं भूलना।
جیسے خاص کر جوان بچے باہر کی چیزوں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی چکا چوند یا دوسروں کی طرح بننے کی خواہش انہیں غلط راستے پر لے جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنی خوبی، اپنی خاصیت پر دھیان دینا ہے اور اسے بچائے رکھنا ہے۔ اور دوسری طرف شاعر کہتے ہیں کہ اگر تم کل کو بادشاہوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، یعنی اگر تم بڑے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، رئیس لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، تو تم اپنی جو جڑیں ہیں اسے مت بھولنا، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ جب وہ امیر ہو جاتے ہیں، دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں، وہ ان لوگوں کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں جن کے ساتھ وہ بڑے ہوئے تھے، اور خود کو کسی اور ہی دنیا میں ڈھال دیتے ہیں۔ لیکن شاعر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی صورت میں ہماری جو بنیادی سیرت ہے اسے نہیں بھولنا چاہیے، جو ہمارے اندر کا عام آدمی ہے اسے کھونے نہیں دینا ہے۔ If neither foes nor loving friends can hurt you، اگر نہ ہی تمہیں تمہارا دشمن یا کوئی پیارا دوست نقصان پہنچا سکتا ہے۔ If all men count with you but none too much، اور تمام لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں، تم پر بھروسہ کرتے ہوں، پر اتنا بھی نہیں۔ جہاں دوست ہیں وہاں دشمن بھی ہیں۔ دشمن کا تو کام ہی آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اپنی دوستوں سے بھی ایسے زخم کھا لیتے ہیں جس سے ابھرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو والد اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، ان دونوں صورتحال میں تم تیار رہنا، کیونکہ دنیا میں کب تمہیں کون دھوکہ دے پتہ نہیں، کب تم پر کوئی حملہ کر دے اس کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو پہلے سے چوکاننا رہنے میں سمجھداری ہے۔ اور if all men count with you but none too much، یہاں شاعر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تم پر بھروسہ ہونا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں؟ لوگ اگر آپ پر بھروسہ کریں تو یہ تو اچھی بات ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بھی چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی اچھائی بھی برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی لیڈر پر لوگ ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو اس میں اکڑ پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ خود کو اوروں سے اونچا اور اعلیٰ سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے، اور اس جنون میں وہ غلط فیصلے لینے لگ جاتا ہے، اور آخرکار ان لوگوں کا اور خود کا بہت بڑا نقصان کر لیتا ہے، جیسے کہ اڈولف ہٹلر نے کیا تھا۔ If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، 1 منٹ صرف 60 سیکنڈز کا ہوتا ہے۔ یہاں ٹائم کو، وقت کو unforgiving یعنی معاف نہ کرنے والا، بے رحم اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ 1 منٹ میں نہ 1 سیکنڈ زیادہ ملے گا نہ کم، ہر 1 منٹ کی قیمت ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، ہر 1 منٹ کو تمہیں ایسے استعمال کرنا ہے مانو جیسے تمہارے پاس اس سے زیادہ وقت ہی نہ ہو۔ 1 لانگ رن کا مطلب ہوتا ہے ایک لمبی دوڑ، تو کیا ہم ایک لمبی دوڑ کو 1 منٹ میں پورا کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن یہاں اس 60 سیکنڈ رن کا مطلب ہے کہ جو بھی وقت تمہیں ملتا ہے تم اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانا، جتنی لمبی دوڑ تم لگا سکتے ہو، جو کچھ اس وقت میں حاصل کر سکتے ہو تم وہ کرنا۔ Yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son، اور تب یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ تمہارا ہوگا، اور تب جا کر میرے بیٹے تم ایک مرد کہلاؤ گے، ایک بہترین انسان کہلاؤ گے۔ ان آخری 2 لائنوں میں ہمارے پوری نظم کے جو ifs ہیں، اگر ہیں، ان کا جواب ملتا ہے کہ اگر ہر برے حالات میں تم ڈٹے رہے، لوگوں کے کہنے سے تمہیں فرق نہیں پڑتا، لوگوں کے جھوٹ سے فرق نہیں پڑتا، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے، جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں دیتے، تم سب کچھ ہار کر بھی دوبارہ سے شروع ہونے کا حوصلہ رکھتے ہو، اگر تم پورے معاشرے سے تعلق رکھتے ہوئے اپنی اچھائیاں، اپنی خوبیوں کو برقرار رکھ پاتے ہو،
اگر تم بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جاتے ہو لیکن عام آدمی کی سوچ کو نہیں چھوڑتے، تم میں گھمنڈ یا غرور نہیں آتا، اور تم دوستوں یا دشمنوں کے دھوکے سے چوٹ نہیں کھاتے ہو اور درد میں بکھر نہیں جاتے ہو، اور اگر تم میں صلاحیت ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہو، اسے ضائع نہیں ہونے دیتے ہو، تو میرے بیٹے، اگر تم یہ ساری چیزیں کرتے ہو تو دنیا تمہارے مٹھی میں ہوگی اور آخر کار تم ایک نوجوان سے مرد بن جاؤ گے، ایک بہترین انسان بن جاؤ گے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کریے، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریے اور ہمارے چینل کو ایسے اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریے، اینڈ پلیز آپ کے قیمتی کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے۔